ज़िंदगी में दुख दर्द तो होते ही हैं ना, लेकिन क्या ज़िंदगी को रोकर गुजारा जाना चाहिए या हार कर, या फिर खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए। जानते हो लोग हमारा फ़ायदा कब उठाते हैं? जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब हम ये दिखाते हैं कि लोगों को कि हम थक चुके हैं, हार चुके हैं। ये वो मकाम होता है यहाँ लोग हमदर्द बनकर हमें बहुत पनाह दर्द देते हैं। किसी के छोड़ जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। हम इश्क प्यार मोहब्बत में ऐसे गर्क हुए हैं, हमें ज़िंदगी की असल मानी भूल गया। और सच ये भी है कि कुछ हादसे हमें इतना दर्द देते हैं कि हम चाहते हुए भी जीना नहीं चाहते, क्योंकि हर सांस एक अज़ाब बर्पा करती है। और याद रखो, दोनों जहां का मालिक अल्लाह पाक सब कुछ देख रहा है। वो सब कुछ जानता है, जो हर चीज़ पे कादिर है। हाँ, मानता हूँ कुछ लम्हे के लिए हालात हमारी बर्दाश्त से बाहर होते हैं, लेकिन खुद को संभाल लेना ही समझदारी होती है। आपका रोना, आपके आंसू, आपके दर्द, आपकी आह सब सुन रहा होता है, देख रहा होता है। बस वो एक अच्छे वक्त पे सब कुछ अता करता है। आपकी नीयत पे हालात बदलता है, आपका उस पे कितना यकीन है, उसके मुताबिक बेहतरी लाता है। और ना जाने मौत कब ज़िंदगी बन जाए, बस अपने इर्द गिर्द ज़िंदगी को पहचानने की ज़रूरत है। ईमान यार, क्यों मेरी हर बात को इग्नोर कर देती हो तुम? क्या है यार तुमको? ईमान मोबाइल पर मसरूफ़ थी। अरसल क्या हुआ है अब? ईमान खाना क्यों नहीं बना अभी तक? टाइम देखो, रात के 10 बज रहे हैं। ईमान मोबाइल साइड पर रख कर बोली, अरसल मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, समझो मुझसे खाना नहीं बनाया जाता। अरसल टाई खोलते हुए बोला, ईमान मेरी जान, पहले तो सब कुछ ठीक था ना, अब ये क्या हो गया है तुमको? अब ऐसा क्यों करती हो? ईमान मोबाइल लिए रूम से बाहर चली गई। अरसल मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। अरसल किचन में गया, मैगी बनाने लगा। भूख लगी हुई थी, हमारी मोहब्बत की शादी है, सब कुछ तो ठीक था 1 महीने पहले तक। अब ईमान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैगी बनाकर खाने के बाद टी वाले हॉल में बैठ गया। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। अमेरिका से कॉल थी। अरसल का भाई, भाभी और अम्मी अब्बू वहीं रहते थे, लेकिन अरसल ने पाकिस्तान में ही गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, अच्छी पोस्ट पे था। लेकिन जिससे मोहब्बत की थी, निकाह किया था, वो अब नासूर बन रही थी। माँ ने पूछा, अरसल बेटा कैसे हो तुम? अरसल ने सबसे बात की, फिर अपने भाई को कहने लगा, भाई ईमान बहुत बदल गई है, वो मेरे साथ अब अच्छा सलूक नहीं कर रही। भाई ने पूछा, अरसल खैरियत है ना? अरसल ने सब कुछ बताया। भाई, ईमान ना तो अब खाना बनाती है और ना मेरे कपड़े वक्त पर धोती है, वो अजीब तरह की हो गई है अब। भाई हैरान था, लेकिन अरसल तुम दोनों तो शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे ना, फिर अब क्या हो गया है? अरसल, वो तुम्हारी बीवी है, पूछो उससे, कुछ तो होगा ऐसा जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। भाई, आपको क्या लगता है मैंने नहीं पूछा होगा? भाई, 1000 बार पूछ चुका हूँ, लेकिन वो कुछ बताती ही नहीं, बस झगड़ा करती है, लड़ती है मुझसे। भाई ने हौसला दिया, अरसल कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ वो समझ जाएगी, तुम परेशान न हो। अरसल ने घर में एक नौकरानी रख ली, जो उसके लिए खाना बताती, अरसल के कपड़े वगैरह वॉश कर देती। हालात ऐसे होने लगे, ईमान और अरसल एक दूसरे से बात करना छोड़ गए। अरसल ईमान के लिए पैसे उसकी अलमारी में रख देता। अजीब तमाशा था, वो दोनों एक ही छत में रहते हुए हम सफ़र एक दूसरे के लिए अजनबी से हो रहे थे। ईमान एक बड़े बाप की औलाद थी, उसके भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अरसल का दिल बहुत जलता था, घर आना ईमान बात तक न करती, बस जैसे वो मजबूरी में साथ रह रही हो। एक दिन अरसल पास गया, ईमान सो रही थी। अरसल की आंखें भीग गई थी। तुम्हें ईमान पागल, क्या हो गया है तुमको? हम में कितनी मोहब्बत थी ना, हम तो एक दूसरे के बिना एक पल न रह सकते थे।
یاد ہے نا جب کبھی ہماری بات نہ ہوتی تو تم کتنی بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ پھر کیا جرم ہو گیا ہے مجھ سے یوں اتنی بے رخی کر رہی ہو؟ ایمان کے چہرے کو چومنے لگا، پھر خود کو روک لیا، دوسرے کمرے میں سو گیا جا کر۔ جب برداشت نہ ہوا، ایمان کا ہاتھ پکڑنا چاہا، ایمان نے ہاتھ چھڑا لیا۔ ارسل اداسی میں بولا، ایمان میری جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنی بے رخی، اتنی بے پرواہی آخر کیوں؟ ایمان ارسل کی طرف دیکھ کر بولی، ارسل میں نہیں جانتی مجھے کیا ہوا ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت نہیں رہی۔ ارسل یہ بات نہیں ہے کہ آپ برے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، نہ جانے کیوں میرے دل سے اتر گئے ہیں۔ ارسل کانپتی ہوئی آواز میں بولا، ایمان کوئی تو میرا گناہ ہوگا نا جو تم کو مجھ سے محبت نہیں رہی۔ ایمان کرسی سے اٹھی، ارسل کبھی کبھی بلا وجہ کسی سے نفرت ہو جاتی ہے اور ہمارے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ارسل ایمان سے بہت محبت کرتا تھا، وہ اپنا وجود بھول چکا تھا، سب کچھ ایمان تھی، اس کے لیے ایمان میری جان تم کہو تو یہ گھر، یہ گاڑی، یہ جائیداد سب کچھ تمہارے نام کر دوں، لیکن ایسی باتیں نہ کرو پلیز۔ ایمان اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عرفہ میرا فون کیوں کاٹ رہی ہو؟ بار بار عرفہ غصے سے بولی۔ مبشر بھائی آپ کو کیا ہے، کیوں مجھے فون کر رہے ہو؟ مبشر ہنستے ہوئے بولا، بھائی نہ بول مجھے کمینی۔ مبشر عرفہ کے چاچو کا بیٹا تھا۔ مبشر عرفہ سے کہنے لگا، سن نا میں 5,000 روپے دوں گا، ایک رات کے مان جا میری بات۔ عرفہ نے موبائل دیوار کے ساتھ مارا اور توڑ دیا۔ عرفہ بے بسی میں رونے لگی۔ جانتے ہو ایک حادثے نے اسے بد کردار بنا دیا، نہ کسی سے محبت کی، نہ گھر سے بھاگی، نہ کسی کو چاہا، نہ کسی کے ساتھ کوئی گناہ کیا، پھر بھی وہ بد کردار ہو گئی تھی۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے جو انسان کو موت سی سزا دیتا ہے۔ عرفہ کے ماں باپ بھی اس پہ اب یقین نہ کرتے تھے۔ ایک بھائی تھا، وہ بھی شرابی، جو بس چلے تو بہن کو شراب کی خاطر بیچ ڈالے۔ کیونکہ عرفہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، وہ اللہ کے سامنے رو رو کر موت مانگا کرتی تھی، اے اللہ میں تھک گئی ہوں، میرے بھی کوئی زندگی ہے کیا؟ بھلا میرے ماں باپ مجھے بد کردار کہتے ہیں، میرا سگا بھائی شراب کی خاطر میرا سودا کر دیتا ہے، اللہ جی ایسی زندگی سے بہتر مجھے موت دے دو۔ عرفہ اپنا درد بتاتی تو آخر کس کو؟ ہر آنکھ اسے ہوس کی نگاہ سے دیکھا کرتی تھی۔ کزنز اسے پیسوں کی خاطر رات گزارنے کا کہتے تھے، وہ کسی کو نہ بتا سکتی تھی، کچھ نہ چھپا سکتی تھی۔ ہاں ایک بار اس کے لیے رشتہ آیا تھا، لڑکا سرکاری اسکول کا ٹیچر تھا۔ عرفہ بہت ہی خوبصورت تھی، یوں کہہ لیں بالکل کوئی جنت کی حور تھی۔ جب منگنی ہو گئی، کسی نے اس لڑکے کی فیملی کو بتایا، عرفہ بد کردار ہے، رشتہ ٹوٹ گیا، سب ختم ہو گیا۔ کچھ دن آنسو بہائے، ماں باپ نے منوس کہا، بھائی نے گالیاں دی، وہ تنہا بیٹھی اپنی قسمت پہ رونے لگی۔ ارسل آفس سے گھر آیا، ایمان میں کچھ دن کے لیے کراچی جا رہا ہوں، شاید 5 دن کے بعد گھر آؤں۔ ایمان کچھ نہ بولی۔ ارسل دوسرے دن چلا گیا، لیکن کسی وجہ سے اس کا جانا کینسل ہو گیا۔ ارسل گھر واپس آیا، رات کے 12 بج رہے تھے، گھر کی ایک چابی ارسل کے پاس تھی، گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں یہ کس کی کار کھڑی ہے؟ ارسل حیران تھا۔ ہال میں داخل ہوا، سامنے ایمان اور اس کا کزن ہاتھ میں ہاتھ ڈالے صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایمان کا سر اس کے کزن دانش کی گود میں تھا، وہ نیم برہنہ حالت میں تھے۔ ارسل کا دل پھٹ سا گیا، دل چاہا دونوں کو زندہ گاڑ دے۔ ایمان کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ ایمان حیران تھی، تم ارسل، تم کیسے واپس آ گئے؟ تم تو کراچی۔ ارسل صوفے پہ بیٹھ گیا، دانش بھاگنے لگا۔ ارسل نے دانش کو گریبان سے پکڑا، زمین پہ گرا لیا۔ دانش بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، میں پاگل نہیں ہوں۔ ایمان مجھے نوکرانی نے بہت بار بتایا تھا کہ صاحب میڈم ایمان کسی دانش کے ساتھ بات کرتی ہے، اس کے ساتھ چکر میں ہے، وہ ملنے بھی آتا ہے میڈم کو، لیکن مجھے یقین نہیں تھا اس پہ۔ یقین کرنے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ ایمان ڈر گئی تھی۔ ارسل نے دانش کے سر میں پاس پڑا ہوا گلدستہ مارا۔
دانش کے سر سے خون بہنے لگا۔ ارسل ایمان کی طرف دیکھ کر بولا، ایمان کیوں؟ کیا ایسا تم نے؟ میرا سب کچھ ختم ہو گیا آج، سب کچھ۔ دل چاہتا ہے تم دونوں کو قتل کر دوں، سارے محلے کو اکٹھا کرتا ہوں، تم دونوں کو عبرت کا نشانہ بناتا ہوں میں۔ ایمان ارسل کے قدموں میں گر گئی۔ ارسل، اللہ کے واسطے میری عزت بخش دے، معاف کر دے مجھے، میں معافی مانگتی ہوں۔ دانش کا بہت خون بہہ رہا تھا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ارسل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایمان، مجھے مار دیا تم نے، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میری دنیا اجڑ گئی، میرا سب کچھ فنا ہو گیا۔ ایمان، اچھی وفا کی تم نے، بہت اچھا کیا میرے ساتھ۔ ایمان رو رہی تھی، ارسل کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ ارسل نے لمبی سانس لی، صوفے پہ بیٹھ گیا، ایمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ آہ ایمان، رو نہ پاگل، اٹھ ادھر بیٹھو۔ پانی کا گلاس دیا، ایمان کو پانی پیو، رونا بند کرو۔ ایمان، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، خوش رہو۔ جلدی سے دانش کو اٹھایا، ہاسپٹل لے گئے۔ ایمان بھی ساتھ تھی۔ دانش کو ہوش آیا، ارسل سے معافی مانگنے لگا۔ ارسل مسکرانے لگا، دانش پریشان نہ ہو، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ دانش بہتر ہوا۔ ایمان بار بار کہہ رہی تھی، ارسل معاف کر دو مجھے، غلطی ہو گئی ہے نا مجھ سے، مجھے معاف کر دو۔ گھر پہنچے، ایمان گھر میں داخل ہونے لگی۔ ارسل نے ہاتھ کا اشارہ کیا، ایمان رک جاؤ، باہری دانش تم اندر آ جاؤ۔ ایمان کے کمرے میں گیا، اس کا بیگ کپڑوں سے بھرا، دانش کی کار میں رکھا۔ ایمان کی طرف دیکھ کر بولا، پاگل، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، تم دانش کے ساتھ خوش ہونا تو خوش رہو، میں تم کو طلاق دیتا ہوں، تم کو طلاق دیتا ہوں، تم کو طلاق دیتا ہوں۔ ایمان چیخ چیخ کر رونے لگی، ارسل پلیز معاف کر دو۔ دانش کے ہاتھ میں ایمان کا ہاتھ دیا، جاؤ ایمان، اب تم سے مجھے نفرت بھی نہیں رہی، چلی جاؤ۔ ایمان ارسل سے کچھ کہنے لگی، ارسل چلا کر بولا، ایمان، اس سے پہلے میرا صبر ٹوٹ جائے اور میں یہاں تماشا لگاؤں، بہتر ہے چلی جاؤ۔ ایمان دانش کے ساتھ چلی گئی۔ ارسل بے حال ہو چکا تھا، وہ رونے لگا، تڑپنے لگا، جیسے زندگی سے نفرت ہو گئی ہے اسے، جیسے اتنا چاہا وہ بے وفا ہو گئی، وہ ہار گیا تھا، اب جینا نہیں چاہتا تھا۔ خودکشی کرنے کے لیے وہ سمندر کی طرف تیز رفتاری سے کار چلانے لگا۔ عرفہ کی آج مہندی تھی۔ عرفہ کے ماں باپ نے 8 لاکھ میں ایک شخص کے ساتھ رشتہ کر دیا تھا۔ عرفہ نے بہت کہا، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، پہلے ہی اس کی 4 شادیاں ہو چکی ہیں، لیکن ماں باپ بس عرفہ سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ عرفہ کی مہندی ہوئی، سب جب ہو گئے، رات کا 1 بج رہا تھا، گھر سے بھاگ گئی۔ وہ تیز قدموں سے بھاگتی رہی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج سوچ لیا تھا خودکشی کر لے گی، اب درد نہیں سہ سکتی۔ عرفہ کی عمر ابھی 23 سال تھی، بہت دکھ دیکھ لیے تھے اس نے۔ وہ سمندر کے پاس پہنچی، بس آج کہانی ختم کر دوں گی، سمندر میں فنا ہو جاؤں گی، بہت بے بس تھی آج۔ ہاتھ پہ مہندی کی چوڑیاں تھیں، ہاتھ پہ مہندی لگی ہوئی تھی، چاند کی روشنی تھی، وہ سمندر کے کنارے کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر کار میں بیٹھا ارسل اچانک آیا، عرفہ پہ نظر پڑی۔ ہائے زندگی کیسے کہاں کسے ملاتی ہے، کون سے موڑ پہ لا کھڑا کر دیتی ہے۔ عرفہ چھلانگ لگانے لگی۔ ارسل جلدی سے کار سے باہر نکلا، آواز دی، میڈم، او میڈم رک جاؤ، او ہیلو میڈم۔ عرفہ نے مڑ کر دیکھا، کون آواز دے رہا ہے؟ سامنے ارسل کھڑا آواز دے رہا تھا۔ عرفہ اگنور کر کے چھلانگ لگانے لگی۔ ارسل اور قریب آیا، میڈم رک جائیں، بات تو سنیں۔ عرفہ چلا کر بولی، کیا ہے، کون ہو تم؟ میڈم آپ کیا کرنے لگی ہیں؟ عرفہ چونک کر بولی، میں پکنک منانے آئی ہوں، بس انجوائے کر رہی ہوں۔ ارسل نے دیکھا، ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی، چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ ارسل مسکرانے لگا، آپ گھر سے بھاگ کر آئی ہیں، پسند کی شادی نہیں کیا؟ عرفہ کہنے لگی، تم کو کیا مطلب، جاؤ یہاں سے بس۔ وہ کودنے لگی۔ ارسل بولا، رک جائیں، مرنے سے پہلے کچھ باتیں تو کر لیں، پھر ایک ساتھ چھلانگ لگائیں گے۔
میں بھی مرنے آیا ہوں۔ عرفہ نے اس کی کار کی طرف دیکھا۔ تم کیوں مرنا چاہتے ہو؟ ارسل مسکرایا، بس کوئی دکھ آپ کو مجبور کر گیا، کوئی مجھ کو۔ عرفہ رونے لگی، میں تھک گئی ہوں بس۔ ارسل جلدی سے آگے بڑھا، عرفہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ اتنی خوبصورت ہیں، پھر بھی مرنا چاہتی ہیں؟ عرفہ کی آواز کانپنے لگی، مجھے اپنی خوبصورتی سے نفرت ہے، مجھے مرنے دو پلیز۔ ارسل آہستہ سے بولا، میڈم پلیز کچھ دیر باتیں کر لو، میرے دل کا درد سن لو، پھر ایک ساتھ مر جائیں گے۔ ارسل مضبوطی سے عرفہ کا ہاتھ تھامے، جسے بہت چاہتا تھا، اسے بھی طلاق دے کر آیا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں اس سے، اس کے بنا اب کوئی زندگی نہیں۔ عرفہ مسکرانے لگی، آپ بہت عجیب ہیں، کسی کے چھوڑ جانے سے مرنے چلے آئے ہو۔ ارسل عرفہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، تم بھی تو کسی کے لیے ہی مرنے آئی ہو نا؟ عرفہ مسکرانے لگی، مجھے کچھ نہیں بتانا، تم گھر واپس جاؤ، کسی کے چھوڑ جانے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی، اللہ نے تم کو سب کچھ دیا ہے، پھر بھی مرنے آئے ہو۔ ارسل کہنے لگا، آپ کو بھی نہیں مرنے دوں گا، بس بتاؤ کیوں مر رہی ہو؟ آپ کو تو کوئی بھی اچھا ہم سفر مل سکتا ہے، پھر کیوں مر رہی ہیں آپ؟ عرفہ بیٹھ گئی، رونے لگی۔ ارسل کار سے پانی کی بوتل لایا، پانی پی لیں، بتائیں کیا ہوا ایسا جو آپ مرنے چلی آئی؟ وہ ارسل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، ماں باپ میرے دشمن ہیں، جانتے ہو کیوں؟ جب میں 6 سال کی تھی نا، میرے سکے پھپھو جی میرے جسم کو ہاتھ لگانے میں چھوٹی سی تھی، وہ جب بھی ہمارے گھر آتے مجھے گود میں بٹھاتے، میرے ساتھ عجیب حرکتیں کرتے، میں چھوٹی سی تھی، میں کچھ جانتی تک نہ تھی، امی ابو سے ڈر لگتا تھا۔ ایک دن سب شادی پہ گئے تھے، میرے پھپھا گھر آئے ہوئے تھے، میں 13 سال کی تھی، پھپھا نے میرے ساتھ زبردستی کی، میری برہنہ حالت میں تصویریں بنا لیں، مجھے دھمکی دے دی کہ میں کسی سے کچھ نہ کہوں گی ورنہ وہ پھر میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ میں بہت ڈر گئی، بہت زیادہ مجھے بخار ہو گیا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ میرے پھپھا نے میرے ابو سے کہا، شادی والے دن آپ کی بیٹی کو میں نے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا۔ جب امی نے مجھے پوچھا تو میں نے سب سچ بتایا، لیکن کسی کو مجھ پہ یقین نہ ہو رہا تھا۔ ابو اور پھپھا نے مجھے بہت مارا، اپنے پھپھا پہ الزام لگاتی ہو، میرے پھپھا نے مجھے برباد کر دیا، میرے ہی گھر میں مجھے وحشیہ بنا دیا، مجھے سب نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، ابو مجھ سے بات کرنا چھوڑ گئے، سب کزنز میری رات کا ریٹ لگانے لگے، مجھے کہتے پھپھا کے ساتھ کر سکتی ہو تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ دن گزرتے گئے، میں آنسو میں ڈوبتی رہی، مجھے سب بد کردار کہنے لگے، پھپھا آج بھی ہمارے گھر عزت سے آتے ہیں، مجھے 8 لاکھ میں بیچ دیا، ابو نے آج میری مہندی تھی، میں اب نہیں برداشت کر سکتی۔ عرفہ چیخ چیخ کر رونے لگی، وہ کہنے لگی، بیٹیوں پہ یقین کرنا چاہیے، ان کو بچانا چاہیے ان درندوں سے۔ پھپھا، خالو بہنوئی، بھائی کا سالہ، اسکول کا ٹیچر، مسجد کا مولوی جو بچوں کو پڑھاتا ہو، بیٹیوں کو بتانا چاہیے، کوئی ان کو ایسی جگہ ہاتھ لگائے یہاں مناسب نہیں تو وہ اسی وقت امی ابو کو بتائیں، بیٹیوں کو بولنا سکھائیں، ان کو دوست بنائیں، ہمت بندھیں، ان کے سب رشتے درندے ہیں۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ ارسل کو اپنا درد عرفہ کی تکلیف کے سامنے بالکل چھوٹا سا لگ رہا تھا۔ عرفہ اٹھی، سمندر کی طرف جانے لگی، ارسل نے ہاتھ تھام لیا، عرفہ میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا۔ عرفہ ہاتھ چھڑانے لگی، ارسل بولا، کیا مجھ سے شادی کریں گی آپ؟ عرفہ رو رہی تھی، ارسل نے آنسو صاف کیے، کار میں بٹھایا، عرفہ نہیں جانا چاہتی تھی ارسل کے ساتھ، لیکن ارسل نے خدا کی قسم دی تھی، گھر لے گیا، عرفہ کے آنسو صاف کیے، اب رونا نہیں بالکل۔ فجر کی اذان ہونے لگی، ارسل نے نماز ادا کی، عرفہ کو محبت سے کہا، مجھ پہ یقین کریں، سب غم مٹا دوں گا۔ عرفہ کا ہاتھ تھاما، کورٹ میرج کر لی، اسی وقت عرفہ کے نام اپنا گھر جائیداد کر دی۔ زندگی کہاں کب رخ بدل دے کون جانتا ہے؟
اللہ بے شک بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ جو عرفہ اتنا درد سہ چکی تھی وہ پل بھر میں کروڑوں کے گھر کی مالکن بن گئی تھی۔ جو ارسل کسی کی بے وفائی پہ مرنے جا رہا تھا وہ عرفہ کی باہوں میں جینے لگا تھا۔ ایمان اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی تھی، دانش سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ ایمان ارسل کے پاس واپس آنا چاہتی تھی لیکن اب ناممکن تھا۔ عرفہ کے پھپھو کو فالج کا اٹیک ہوا، جسم بے جان ہو چکا تھا، آنکھیں کھلی تھیں لیکن جسم کا کوئی حصہ کام نہ کرتا تھا۔ اسے سزا مل چکی تھی۔ بارش بہت تیز تھی، ٹھنڈ کا موسم تھا۔ ارسل آفس سے گھر آیا، عرفہ نے بریانی بنائی ہوئی تھی۔ عرفہ میری جان بہت بھوک لگی ہے، کھانا لگاؤ جلدی سے۔ عرفہ نے ہاتھ سے بیگ پکڑا، ارسل آپ چینج کر لو، میں ابھی کھانا لگاتی ہوں۔ ارسل مسکراتے ہوئے ٹی وی کے سامنے بیٹھا، عرفہ کھانا لے آئی۔ ارسل پیار سے بولا، قسم سے عرفہ آپ کے ہاتھ کی بریانی دیوانہ کر دیتی ہے مجھے۔ عرفہ کندھے پہ سر رکھ کر بولی، ارسل میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، آپ پاپا بننے والے ہیں۔ ارسل نے سینے سے لگا لیا عرفہ کو، آئی لو یو میری جان، میں نے تنہا جو لکھی تھی کبھی وہ شاعری بن گئے ہو تم۔ اگر آج آپ بے بس ہیں کسی درد میں تو اللہ پہ یقین رکھیں، وہ وقت ضرور بدلتا ہے، اور اپنی بیٹیوں کو درندوں سے دور رکھیں، کون کب ڈس جائے نہیں معلوم۔ والسلام۔